डीपीओ के पास आप जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं, आपके पब्लिक के काम नहीं किए जाते। मैं जिसके साथ हूँ मैं उस टाइम उसी के ही साथ हूँ। ये बड़ा वाज़े और दो टोक मेरी सियासत है कि हमें भी शायद वो बंदा इतना अच्छा नहीं लगता जो एक हफ़्ता हमारे साथ है, एक हफ़्ता किसी और ग्रुप के साथ है, अगला हफ़्ता किसी और। इंशाल्लाह जब ये इंशाल्लाह मुकम्मल होगा मंसूबा, ये बाईपास का काम भी देगा, सिक्योरिटी भी, बकर की सिक्योरिटी के काम भी देगा, इस पे दरियाई चेक पोस्टें भी बनेंगी और तफरीह के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से लेके मुख्तलिफ चीज़ें भी बनेंगी। 95% बच्चे शहर में पानी नहीं खड़ा होगा जब इंशाल्लाह ये हम अक्टूबर नवंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि इसी साल बकर मेडिकल कॉलेज मंजूर हो जाए। अल्लाह की ज़ात मेरे पे मेहरबान है। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ मेरे से भी समझदार लोग मैंने देखे हैं कुछ नहीं हासिल कर सकते। आमिर, एक तौर ये भी दिया जाता है कि आमिर शाहानी कुछ अरसे के लिए, क्योंकि आमिर शाहानी और निमानी शाहानी इत्तेहाद मुश्किल चलता नज़र आता है लोगों को, आमिर शाहानी चंद अरसे के बाद जो है ना यहाँ से भी राहें जुदा हो जाएंगी। हम दोनों ख़ानदान जब से इकट्ठे हुए हैं हमें पता है कि किसकी क्या लिमिटेशन है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी के साथ चला जाऊँ तो उसको ये कम से कम हसरत नहीं रहेगी यार अगर ये मेरे साथ चला जाता तो शायद मेरा काम हो जाना था, यानी कि मुतमईन होगा। ये गोजरा टू जो यारक मोटरवे का एक नक्शा आपने कोई देखा होगा, बहुत कम लोगों को पता है, ये मैंने ही बनाया था। दो अहम बातें आपसे करना चाहता हूँ शहर के हवाले से। ये कहाँ खड़े हैं हम, क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा? आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। इसी हिसाब से इस सिलसिले में एक मीटिंग है तो ये मौजू आज है, लेकिन उन सब से भी बड़ा काम अगर ये काम हमारा हो जाता है तो ये आप एक समझ लें बकर शहर के लिए गेम चेंजर होगा। डॉक्टर अफजल खान ढालना साहब अपने भाई को बहुत याद करते रहे शेरों में, क्या कभी रहम आया? इस सियासत में इस बात का क्या जवाब दूं? ये देखें कहना ही सुत्ते पे को थोड़ा जी आया हो। अच्छा एक तो मैं शेर व शायरी ना कोई दोनों कमांडर या हेड जो भी आए हैं ये सियासियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक हमीद मलिक। आज एक ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे आमिर अनैस शाहानी साहब से, जिन्होंने एक तारीख़ रकम की हालिया इलेक्शन में 2 हलकों PP 92 और 93 से बजक वक्त कामयाब हुए और तारीख़ी फ़तह ये पंजाब में इनका एक रिकॉर्ड है। और मेरे साथ आज होंगे इदरीस इमरान राना, तो वो गुफ्तगू जो आप सुनना चाहते हैं और जो इनके इलेक्शन में किए गए दावे और वादे उनको उसकी क्या सूरत हाल है, कहाँ तक हतमी सूरत हाल है और क्या क्या ये ला चुके हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक तारीख़ी फ़तह की हासिल की और पंजाब में एक रिकॉर्ड बनाया। पहले तो अपनी फ़तह के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज एक बिल आखिर मैं आपके हाथ में आ गया। काफ़ी दिनों से ये कोशिश जारी थी, तो बहरहाल मैं माजरत भी करता हूँ, टाइम नहीं मिला, आपसे बात करने का दिल भी था। देखें फ़तह तो मुमकिन तभी होती है जब आपके दोस्त, और उससे भी पहले सबसे ज़रूरी मुसलमान होने के नाते अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरी फ़तह में ज़ाहिर है मेरे दोस्तों का और मेरे ग्रुप का बहुत बड़ा किरदार है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं उन तमाम दोस्तों का और अपने ग्रुप का और अपने तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने मेरी जीत में अहम किरदार अदा किया। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह की ज़ात का करम मेरे पर जैसे पहले था इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहे। आमिर भाई PP 93 आपने छोड़ा और सईद अकबर नवानी साहब आपकी सीट पे आए और उन्होंने भी एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की, तो बहुत ज़्यादा आपने ज़ाती हैसियत से और आपके दोस्तों ने बड़ी कमाल मेहनत की। उसके पसे पर्दा क्या प्रेशर था या अपने ग्रुप के लिए किरदार अहमियत का हामिल था? देखें मेरा बड़े वाज़ेह सूरत हाल है, मेरी सियासत बड़ी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि अगर समझने वाले को समझ आ जाए तो बड़ी आसान है। मैं जिसके साथ हूँ मैं उस टाइम उसी के ही साथ हूँ। ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक मेरी सियासत है। मैं दूसरे ग्रुप में था तो मैं उन्हीं के साथ था। अगर मगर वाली सियासत और एक ही टाइम में हर तरफ
تعلق رکھنے والی سیاست میں نے کبھی یقین نہیں رکھا۔ اب جو آپ کا سوال ہے، یہ میری تربیت کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے، اور دوسری بات پھر جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور عملی طور پہ نظر آئے گا۔ ہمیں تو عامر بھائی سننے میں ملا ہے، اور یہ باز گشت بھی تھی کہ آپ کو بہت ساری آفریں بھی کرائی گئی، آپ کے بھائی کو کینڈیڈیٹ لانے کو کہا گیا، مد مقابل بلا مقابلہ سیٹ کی بھی آفریں ہوئیں، اور اتنی بڑی آفریں ٹھکرا دینا یقیناً ایک گروپ سے اعتماد اور محبت اور وقار کی نشانی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں؟ بس کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن دیکھیں، ہر چیز میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاست میں کریکٹر بڑا اہم ایک کہ بندہ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہو، یا اگر آپ کو زندگی میں مزید کوئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں، اچانک مل رہی ہیں، جیسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مین جو آپ کی کمٹمنٹ ہے گروپ کے ساتھ یا آپ کی علاقے کے ساتھ، یعنی آپ خود سوچیں، بلکہ ایک دفعہ اس بات کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ ہمیں بھی شاید وہ بندہ اتنا اچھا نہیں لگتا جو ایک ہفتہ ہمارے ساتھ ہے، ایک ہفتہ کسی اور گروپ کے ساتھ ہے، اگلا ہفتہ کسی اور۔ تو یہ چیز میرے پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے ایم پی اے شپ، ایم این اے شپ، یہ میٹر ضرور کرتی ہے، لیکن عزت کے ساتھ میٹر کرتی ہے، نہ کہ مفادات کے لیے۔ تو میری سیاست مفادات کی وجہ سے نہیں ہے، اخلاقیات بھی سیاست میں کسی حد تک میٹر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک میں سیاست کروں گا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جی عامر بھائی، متھے رنگ دیاں گا تے بڑے جذباتیت دیکھنے کو آئی، پبلک کا بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جنرل الیکشن میں عامر شاہانی سے یہ ہمیں جو ہے نا دھماکہ خیز جو ہے نا بیانات نظر آئیں گے، لیکن اس سے برعکس عامر شاہانی نے ایک اخلاقی دامن تھاما اور اپنے دوستوں کو، رشید اکبر خان نوانی، سعید اکبر، احمد نواز، سب کو اس بات پہ راضی کیا کہ ہم نے ٹو دی پوائنٹ منشور پہ چلنا ہے، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا۔ تو یہ اس چینجنگ پہ ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ اخلاقیات ہی ہونی چاہیے۔ مد مقابل کے بڑے تابڑ توڑ حملے تھے، کس طرح ضبط کرتے رہے آپ؟ دیکھیں، میرے خیال میں میری سیاست اگر آپ دیکھ لیں، ویسے مجھے 17 سال ہو گئے، لیکن ایم پی اے بنے میں مجھے 11 سال ہو گئے، تو بنیادی فرق برداشت کا ہی ہے۔ میرے خیال میں سیاست میں میری ذات سے ہٹ کے بھی ایک برداشت کا عنصر ضرور ہونا چاہیے، ایک حد سے زیادہ تنقید مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو میری سیاست ہے، جو میرے والد صاحب نے بھی ہمیشہ مجھے اس چیز کی سپورٹ کی ہے اور ہدایات ہیں ان کی، اور ان کی پرورش کا ہی نتیجہ ہے۔ میرے خیال میں میں نے لوگوں کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ میں لوگوں کے عیب لوگوں کو بتاؤں۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، تو میں بار بار اجتماعوں میں ان چیز کا ذکر کروں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں اگر میں 11ویں سال میں ایم پی اے ہوں تو مجھے اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتانا چاہیے، میں اس چیز پہ زیادہ فوکس رکھتا ہوں۔ اہم چیز جس کو لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، بہت کچھ آپ لا بھی چکے ہیں، ایجوکیشن، سپورٹ، ہیلتھ اور سیوریج کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے 3 ماہ کی کارکردگی کیا ہے، یہ اپنے زبانی ذرا پبلک کو بتائیں۔ دیکھیں، ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن چلیں میں ایک دفعہ پھر بات کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے جی پی او چوک سے کروڑ تک ایک تو یہ سڑک 2.25 ارب کی سڑک ہے، یہ منظور ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول اب ہونے والی ہے، اس کے بعد اس کے ٹینڈر ہوں گے، تو یہ میرا خیال اگست میں کسی ٹائم عملی طور پر آپ کو اس پہ کام ہوتا نظر آئے گا۔ دوسرا 2 کچے کی اور بڑی سڑکیں ہیں، یہ شیخ راؤ سے لے کر نوانی تک، اور زیب کنڈا ہے کہ یہ جکھڑ بائی پاس ادھر سے لے کر انت آباد تک، یہ اور ہمارا پروٹیکشن بند جو ہے، جو کہ میرا اور رشید اکبر خان کا خواب تھا، تو اللہ کی ذات نے خصوصی مہربانی کی، وہ 14 کلومیٹر کا ایک گیپ ہے لیا اور پکھر کے درمیان، وہ اس پہ انشاءاللہ جو ہماری باؤنڈری ہے، انشاءاللہ یہ پورا بند ہمارا مکمل ہوگا۔ پھر ہمارا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ اس پہ ہم نے کارپیٹ سڑک بھی بنانی ہے ڈبل، تاکہ یہ جو خاص طور پہ سردیوں کا سیزن ہے یا اوورال کچے یا شہر میں ٹریفک ہے، انشاءاللہ جب یہ
इंशाल्लाह मुकम्मल होगा मंसूबा, ये बाईपास का काम भी देगा, सिक्योरिटी भी, बखर की सिक्योरिटी के काम भी देगा, इस पे दरियाई चेक पोस्टें भी बनेंगी और तफरीह के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से लेके मुख्तलिफ चीज़ें भी बनेंगी। ये एक लंबी इस पे डिबेट है कि इस पे इस इलाके को क्या हासिल होगा, और सबसे बढ़कर इंशाल्लाह अगर ये जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होता है, जब ये काम मुकम्मल हो, आप ये देखेंगे इस इलाके में रोज़गार भी बहुत बड़े पैमाने पर आएगा इस प्रोटेक्शन बांध के बनने से। यानी जो लिया जाना चाहता होगा या तौनसा, हम तौनसा के भी करीब हो जाएंगे जब ये प्रोटेक्शन बांध, क्योंकि लिया और तौनसा के दरमियान एक पुल बन गया। तो मकसद है जितना हम दूसरे अजला के साथ हमारा नेटवर्क अच्छा होगा पहुंचने का, रसाई का, उतना हमारे इलाके में रोज़गार बेहतर होगा। यानी अगर बखर में किसी को मुलाजमत नहीं मिलती, वो साथ वाले अजला में जा सकता है, और कारोबार तो है ही है। तो मैं इंशाल्लाह जब ये चीज़ें मुकम्मल होंगी, एक बहुत बड़ा यानी आप टर्न आउट देखेंगे इसमें कि चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक पूरा जोन, इसे आप जोन समझ सकते हैं, एक इकनॉमिक जोन का ये दर्जा रखता है जो बखर का प्रोटेक्शन जो बंद है। इसके अलावा ये आप मंडी देखते हैं, ये खानसर रोड के ऊपर बनी हुई है इस टाइम, तो इंशाल्लाह यहीं पर कैटल मार्केट बनेगी, मॉडल कैटल मार्केट। आपने पहले देखा होगा, मैंने मॉडल बाज़ार बनाया था बखर शहर में। ये 23 एकड़ पर गवर्नमेंट का इरादा है मॉडल बाज़ार बनाने, ये कैटल मार्केट बनाने का। इंशाल्लाह वो भी होगा। ये शहर के लिए स्लॉटर हाउस 4 कनाल में वो कंप्लीट हो गया। बखर शहर में इंशाल्लाह फैमिली पार्क मैं लेके आ रहा हूँ, मंडी टाउन के मकाम पर ये बनेगा, जिसमें सिर्फ ख़वातीन और बच्चे वो अंदर जा सकेंगे, वो मर्द हजरात नहीं जा सकेंगे। दिलकुशा बाग को उसकी 4 दीवारी हम देने का इरादा रखते हैं, उसके साथ ये जॉगिंग ट्रैक और सोलर लाइट्स उसमें, ताकि जो शाम को उसमें वॉक करना चाहे। ये अब CM ऑफिस प्रोजेक्ट हम जमा करा चुके हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी सड़कें हैं, मैं उस डिटेल में जाऊँ, यूँ समझ लें जो सड़कें टूटी हुई हैं वो सारी हमने CM ऑफिस या CM साहिबा से डिमांड की है, जो भी रोड आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन शहर में 2 सड़कें हम समझते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गडोला रोड और ये DHQ के साथ जो मुग़ल चौक की सड़क है नज़ीर टाउन वाली, ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है कि ये सड़कें जैसे शहर का वो है वो शुरू है। कि बखर शहर की सीवरेज 10 करोड़ मज़ीद हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दी है। तो टारगेट ये है कि गन्ने के क्रशिंग सीज़न से पहले ये लाल दरवेश से लेकर जो धप स्याल है, जो एंड पॉइंट है सीवरेज का, यहाँ पे सड़क भी मुकम्मल हो जाएगी और सीवरेज भी इंशाल्लाह ये गन्ने से। बाकी इसकी इजाफी हमने 40-50 साल की प्लानिंग करके ये प्लान दी है, वो इजाफी काम है। लेकिन 90% शहर में, 95% बल्कि शहर में पानी नहीं खड़ा होगा जब इंशाल्लाह ये हम अक्टूबर-नवंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। इस सीवरेज के हवाले से मैं बताता जाऊँ कि बखर शहर की सीवरेज इंशाल्लाह हम अक्टूबर-नवंबर तक कंप्लीट करने का हमने पूरी कोशिश की हुई है। यहाँ सीवरेज वाली जगह से सड़क भी बननी है और 10 करोड़ हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दी है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले 6 महीने में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उससे 90% शहर में पानी नहीं खड़ा होगा। बाकी स्कूलों की अपग्रेडेशन है, कॉलेजेस की डिमांड है, वो भी हम साथ साथ की है हमने CM साहिबा से। देखें उसमें फिर सड़कें भी बहुत सारी मज़ीद हैं। हाँ जी, वेटनरी हॉस्पिटल्स मैंने मंजूर कराए हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 3 वेटनरी हॉस्पिटल मैंने मज़ीद मंजूर कराए हैं, बखर नशेब के लिए और डगरौला के लिए। और एक नई चीज़ होगी जी, एक वैन भी हम लेके आ रहे हैं, वो भी PP92 के लिए। यानी उसमें वो भी मैं सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमेशा इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने दी है, गिफ्ट की है कि ये आपके लिए। तो उसमें बाकायदा जो ये जैसे 1122 की सर्विस होती है, जो फ़ोन करेगा वो गाड़ी वहीं जाएगी। अगर किसी के जानवर का ऐसा कोई इशू है, ऑपरेशन तक की सहूलत उस वैन में होगी। अब आ जाएँ दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ। शहर वाला हॉस्पिटल आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। सेक्रेटरी साहब ने इंशाल्लाह, अली जान साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह इसी साल उसकी एक तो SNE मंजूर होगी। कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि SNE का क्या है। SNE से मतलब यह है कि उधर मज़ीद डॉक्टर बैठेंगे,
مزید بھرتی آئے گی تو لوگوں کو کافی اس کا فائدہ ہو جائے گا. دوسرا DHQ میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا تھا 1-2 دن میں وہ ڈسکس ہوا ہے کہ میاں والی یا کسی اور اضلاع میں کچھ چھوٹے موٹے اور پروجیکٹس ہیلتھ سے ریلیٹڈ آئے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ ایک تو مایوس نہ ہوں. ایک تو آپ کا 100 بیڈ کا آلریڈی DHQ میں ایک نیا ہاسپٹل انڈر کنسٹرکشن ہے, اس کی تصاویر بھی میرے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہوں گی. تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 500 بیڈ اپنے جلدی سے جلدی کمپلیٹ کریں, کیونکہ اس ٹائم جو DHQ ہے ہمارا اور سٹی ہاسپٹل, ان دونوں کے بیڈ ملا کے 360-70 کے قریب بیڈ بنتے ہیں. تو 100 کے قریب یہ ہیں, تو ہم نے 500 بیڈ کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. 500 بیڈ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے 500 بیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو بڑے ڈاکٹر بکھر میں تبھی بیٹھیں گے جب 500 بیڈ کی ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. تو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے بلڈنگ. تو لوگ یہ مجھے نہیں پتہ سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی فلانے ضلع کو فلانا مل گیا. اس سے بھی بڑھ کر میں بکھر کو ایک ابھی اتنی میچور نہیں ہے بات, لیکن انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اسی سال بکھر میڈیکل کالج منظور ہو جائے. تو یہ بہت سارے منصوبہ جات ہیں, تو پائپ لائن میں بھی بہت سارے ہیں, تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. عامر بھائی, سٹی ہاسپٹل یقیناً آپ کا بہت بڑا منصوبہ ہے اور لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں. پبلک کی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ بھی ہے اس حوالے سے کہ سیکنڈ ٹائم اگر چلڈرن کی OPD لگا دی جائے 1 یا 2 ڈاکٹر, تو یہ بھی آپ کا بڑا عمل ہوگا اور اسے بھی لوگ پسند کریں گے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ایک چھوٹی سی بعض گشت ہے آپ کے مخالف حلقوں میں کہ یہ نوانی اور شہانی اتحاد نے آتے ہی یہ چرچے شروع کر دیے کہ سڑکوں کی ریپیرنگ اور گلیوں کے لیے فنڈ جاری ہو گیا تو کام ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ رشید اکبر کے گھر کے آگے اگر کچھ ہوتا تو اتنے بڑے گڑھے پڑے ہیں, اور عامر شہانی بھی روز سبزی منڈی سے گھر گزرتے ہیں, تو یہاں نہ ہوتا کچھ اگر ریپیرنگ ہوتی, تو یہ تو ویسے لولی پاپ دے رہے ہیں. تو یہاں کوئی ہے بات تو بتائیں سر, کو کام ہو رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک سبزی منڈی والی بات ہے, یہ تو میرے سے آپ زیادہ سمجھدار ہیں, دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ محکمہ CNW سے پتہ کریں. ایک تو یہ تو ساری سڑک ہی نہیں بننی ہے, جو سبزی منڈی والا ٹکڑا ہے یہ ریپیئر نہیں ہونا, یہ کارپیٹ سڑک بننی ہے ڈاکخانے سے لے کر کروڑ تک. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہم نے ریپیئر کرنی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو نئی سڑک بنا رہے ہیں تو ہم ریپیئر کیوں کریں؟ پہلے تو یہ میں کر دوں گی. نئی سڑک ہم نے دوسری بنانی ہے گڈولا روڈ. جی, جہاں تک آپ کا دیکھیں مخالفت برائے مخالفت میں تو آج تک کسی کی ذات پر کوئی بات نہیں کی. جہاں تک گلیوں کی بات ہے, آپ کو ظاہر ہے آپ نے دیکھی ہوں گی گلیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہوں گی. میرا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر کام نظر آئے. دیکھیں, MP MNA کی ایک بساط ہوتی ہے, اس بساط میں رہ کے ہی کام کرنے ہوتے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں, بے تحاشا فنڈ ہوتے ہیں. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کس حلقے میں کتنا لگا رہے ہیں. تو مقصد بات کا یہ کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کو ہمارے میرے اور نعمانی خاندان میں ایک کوارڈینیشن بھی نظر آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کھینچا تانی والی صورتحال بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو پبلک کا, میں آپ کو ایک اور بات کہوں, میں نے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے دوران الیکشن بھی ایک بات کی تھی کہ یہ اتحاد یہ نہیں ہے کہ کوئی نعمانی اور شہانی نے اکٹھا ہونا تھا, کوئی مفادات کی ہماری جنگ تھی. وہ الیکشن ماضی کا حصہ بن گیا. اب ہم پہ لوگوں کا دباؤ ہے کہ لوگوں نے ہم پہ اتنا اعتماد کی ہے, تو ہم نے اب ڈیلیور کرنا ہے, نہ کہ کسی پہ تنقید کرنی ہے کہ فلانا یہ کر گیا تھا, فلانا یہ کر گیا تھا. یہ فضول بحث ہے. ہم نے کام کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہمارا کوارڈینیشن بھی نظر آئے گا, اور بکھر میں بہتری ہوگی کہ یہ 2 گروپ اکٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو بہتر فیسلٹیز ملی ہیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. سبزی منڈی بھی کوئی سنا ہے شفٹ ہو رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, وہ بھی ہے آپ کے پروجیکٹ؟ نہیں, نئی وہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے یہاں سے شفٹ کراؤں. اس میں بھی کافی قانونی پیچیدگی ہیں. کچھ کسی دور میں پلاٹوں کے ایشو تھے, پھر ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوگا. تو کوشش یہ ہے کہ ایک تو یہاں سے شفٹ ہو, تو وہ ظاہر ہے جو آڑتی صاحبان ہیں ان کے مشورے سے ہم کریں گے نا. کوشش کریں گے ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو. اس قسم کا کوئی ہم طریقہ کار نکالیں گے. تو شفٹ کرنے کا ارادہ ضرور ہے. جی, بہت شکریہ عامر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ایک نوجوان سیاست میں آتا ہے, بہت ہی کم عرصہ میں مقبولیت حاصل کرتا ہے, اور
دو ریکارڈ اپنے نام کرتا ہے، یعنی کہ 3 بار MP منتخب ہونے کا اور بیک وقت 2 حلقوں سے منتخب ہوتا ہے MPA، یہ 2 ریکارڈ اپنے نام کرتا ہے۔ عامر خان شاہانی فرینک ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی فرینک ہیں، ان سے ملنے والا بڑے جو ہے کھلے ڈلے ماحول میں ملتا ہے اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کسی MP کے پاس جا رہا ہے اور اپنی جو مسائل ہیں وہ کھل کے انہیں بیان کرتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے ان کی مقبولیت کی۔ عامر بھائی، کیا وجہ ہے عوام کو چاہت اس قدر اور اتنی مقبولیت بہت کم عرصہ میں؟ میرے خیال میں تو اس کا تو ایک ہی جواب بنتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے پہ مہربان ہے۔ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے سے بھی سمجھدار لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ کچھ نہیں حاصل کر سکے، تو کوشش میری یہ ہے کہ میں کسی کے معاملے میں بدنیت نہیں ہوں۔ کام سیاستدان سے سارے نہیں ہو سکتے، نیت سیاستدان دے سکتا ہے، وہ اس کے بس میں ہے۔ نیت یہی ہے کہ جو میرے سے امید رکھتا ہے وہ مایوس نہ ہو، اور کم از کم اسے یہ احساس ضرور ہو، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ اس نے مجھ سے سچ بولا ہے اور میرے کام کے لیے کوشش کی ہے۔ باقی میں بس میری جتنے باتیں بھی کر لوں، ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کی ذات میرے پر مہربان ہے، اور میرے خیال میں اللہ کی ذات مہربان رہے، اللہ کی ذات ہمیشہ مہربان رہے، اس سے زیادہ میں کیا دنیا میں حاصل کر سکتا ہوں۔ عامر خان، نو ڈاؤٹ آپ ایک ویژن رکھتے ہیں، خاص کر نوجوان قیادت کے لیے، علاقہ کے لیے، تو کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ سوالات جو ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں، جاننا چاہتے ہیں، وہ ہم بھی آج جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی خدمت محاذ گروپ کو چھوڑنے کی؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ یہ آپ کیسے ٹاپکس جو ماضی کا حصہ بن گئی ہیں جو باتیں، بہرحال میں اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیں، اس گروپ کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے ہیں، اب مناسب نہیں ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات، ظاہر ہے کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہوئے تھے، اختلاف اس نوعیت کے تھے کہ مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا، تو بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اب میرے خیال میں یہ بات ماضی کا حصہ بن گئی، اب اس پہ کیا ڈسکس کریں، اب ہم نے آگے دیکھنا۔ عامر، ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ عامر شاہانی کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ عامر شاہانی اور نعمانی شاہانی اتحاد مشکل چلتا نظر آتا ہے لوگوں کو، عامر شاہانی چند عرصے کے بعد جو ہے نا یہاں سے بھی راہیں جدا ہو جائیں گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ جس کی بھی یہ سوچ ہے بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، میرا ایک بڑا سمپل ماننا ہے اور میں چیزوں کو سمپل رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی پہلے ایک بات کی تھی، دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ MNA کے اختیارات کہاں تک ہیں، MNA سے لوگوں کی کیا توقعات ہیں، میں اس چیز کا احترام کرتا ہوں۔ MNA کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ MPA کے دائرہ اختیار کہاں تک ہے۔ اچھی بات یہ ہے جو آپ کے سوال ہے کہ ہم دونوں خاندان جب سے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس کی کیا لمیٹیشن ہے، ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ سیاست میں بڑی سمپل ہے، آپ کی زندگی اور لوگوں کی زندگی بڑی آسان گزرے گی جب MNA کو پتہ ہو کہ MPA کے کیا اختیارات ہیں اور MPA کو بھی پتہ ہو کہ MNA کے کیا اختیارات ہیں، تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ باقی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں معاملات، وہ کوئی بکھر کوئی اس سے کوئی دنیا سے الگ چیز نہیں ہے، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کو عقل مندی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جذبات میں آ کے آپ نے ایک دن میں کوئی فیصلہ کر دیا۔ کوئی سیاست کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن میں نے ایک فیصلہ کیا، اگلے دن میں نے دوسرا فیصلہ کیا۔ اگر ہم اس قسم کے فیصلے کرنے لگ جائیں گے، جو لوگ ہم سے توقعات رکھتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کہ وہ خود کہیں گے یار ان کا تو خود کا نہیں پتہ یہ کیا کل کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف سے میچورٹی ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ مجھے کوئی ان سے ایسا کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، میرا خیال میں ان کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ میں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے رسپیکٹ، جو کہ دونوں طرف سے ہے۔ میں تو اس معاملے میں مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ باقی لوگوں، دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے، جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے لوگوں کی سوچیں بدل رہی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں، جو کہ ان کا حق ہے۔ باقی لوگ کیا کہتے ہیں میں ان باتوں میں کم توجہ دیتا ہوں۔ میں اپنے مزاج کو جانتا ہوں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نعمانی خاندان بھی میرے مزاج کو جانتا ہے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ عامر خان، کیا روایتی سیاست ہی آگے بھی نظر آئے گی یا کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ لوگوں کے تھانہ کچہری میں مسائل اسی طرح الجھے رہیں گے یا اس تھانہ کچہری کی سیاست سے لوگوں کو باہر نکالیں گے آپ؟ دیکھیں، میرا تو کبھی مزاج تھانہ کچہری والا ویسے بھی نہیں رہا۔ ہاں،
یہ کسی کے ساتھ اس کی ضرور امداد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوئی. میں بلکہ بڑی آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، دوران الیکشن کسی جگہ پہ رشید اکبر خان نے میرے لیے کسی سے ووٹ مانگا، تو وہ بندہ بڑا سیخ پا ہوا کہ میں تو اسے بالکل ووٹ نہیں دوں گا. اس سے رشید اکبر خان نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا یہی ہے کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا تھا، کسی معاملے میں منڈی ٹاؤن چمنی محلے کا ایشو تھا کہ پلاٹ کا ایشو تھا، وہ 4-5 سال سے میرے خلاف لگا ہوا تھا ایک بندہ. تو بھائی جب آپ کسی کو حق بھی دلواتے ہیں نا، ایک گروپ تو آپ کے خلاف پھر بھی ہو جاتا ہے. تو سیاست میں 100 ووٹ ہوں تو 100 کے 100 ووٹ ایک بندے کو ویسے بھی نہیں مل سکتے. تو کوشش یہ ہے کہ نیت اچھی رکھیے. تو میرا سمپل ہے فارمولہ، بڑا سمپل ہے کہ میں ایک ٹائم میں جس کے ساتھ ہوں میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس کو بھی پتہ ہے. باقی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو تھانے کیوں نہیں جائیں گے ہم؟ مجھے کوئی اس میں شرم آر نہیں ہے. کوشش کریں گے ان کے فیصلے ہو جائیں. اگر ایک بندہ نہ مانے پھر کیا کریں؟ پھر جو سچا ہے اس کے ساتھ تو کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس صورتحال میں جو جھوٹا ہے وہ تو پھر آپ کو معاف نہیں کرے گا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں تو اس لیے میری مخالفت کی گئی. وہ تو کہے گا کہ بھائی میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. تو زیادتی اس قسم کی بھی ہوتی ہے کہ کسی کو آپ حق دلا کے دیتے ہیں، وہ بھی مخالفت میں کوئی بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو زیادتی کی گئی ہے. تو یہ تنقید تو پھر ہو ہی نہیں. عامر خان، آپ کے اور رشید اکبر خان کے سیاست میں فرق ہے جو مجھے نظر آتا ہے. وہ بیٹھ کے ڈیرے پہ کام کرواتے ہیں، آپ ایک عام کارکن کے ساتھ کسی بھی چھوٹے افسر کے پاس اس کے ساتھ آفس چلے جاتے ہیں. اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کو تو 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں سیاست میں. مجھے اب ہو گئے ہیں میرے خیال میں 17 سال. مجھے نہیں پتہ کل میری سیاست میں کیا تبدیلی آتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ چلا جاؤں تو اس کو یہ کم از کم حسرت نہیں رہے گی کہ یار اگر یہ میرے ساتھ چلا جاتا تو شاید میرا کام ہو جانا تھا. یعنی کہ مطمئن ہوگا. تو کم از کم اس کو یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فون کر دیتے ہیں، اس کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ یار یہ میرے ساتھ چلا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. تو میں اس کو اس کی جو یہ حسرت ہے نا، میں نہیں چاہتا اس کو یہ حسرت ہو کہ یار یہ میرے ساتھ چلا جاتا تو میرا کام ہو جاتا. تو انشاءاللہ میں چاہے لاہور ہوں چاہے وہ میرا یہی پیٹرن ہے. عامر خان، آپ کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی وجہ ہے جو ہم نے دیکھا، ہم نے جو اسس کیا کہ آپ کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک عام کارکن کے ساتھ آپ جا کر جو ہے وہ کام کرواتے ہیں. خان صاحب، بکھر کا بہت ہی اہم مسئلہ، بھکر کو موٹر وے سے منسلک کروانا. کیا یہ 5 سالہ یہ جو ٹنور آپ کا چل رہا ہے، اس میں بھکر کے عوام امید رکھیں کہ بھکر موٹر وے سے منسلک ہوگا؟ تو ویسے نا یہ ایک بات ہے میرے خیال میں 2020 کی میں نے اس سلسلے میں ایک دور میں کوشش کی تھی. یہ گوجرا ٹو جو یارک موٹر وے کا ایک نقشہ آپ نے کوئی دیکھا ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ، یہ میں نے ہی بنایا تھا. یہ میں نے کی تھی اس ٹائم کوشش. تو جہاں خان تھے اس ٹائم، یہ ہمارا جو NHA کا ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میں، فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا بڑا گہرا. وہ پہلے چیئرمین PND بھی رہے تھے ادھر لاہور میں. تو وہ پھر ادھر NHA کے چیئرمین لگ گئے تھے. تو یہ نقشہ میں ان کے پاس لے گیا تھا. اس ٹائم میں نے یہ ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے CPAC میں ڈال دیا جائے. وہ دیکھیں کوشش میں نے اس ٹائم کی. میں نے ایک دور میں یہ بکھر کو ڈویژن بنانے کی بھی کوشش کی تھی ایک دور کی. جی میں نے اسی طرف آنا تھا. جی ٹھیک ہے. تو کوشش میرے بس میں ہے انشاءاللہ. ایک اور کوشش میں انشاءاللہ سعید اکبر خان سے بھی میں نے اس دن بات کی ہے. کوشش کی ہے کہ جو یہ ہماری ریسنگ ہوتی ہے ڈیزرٹ والی، یہ لیا اور مظفر گڑھ میں جیپ ریلی، جی تو وہ میں چاہتا ہوں اب وہ کلور کوٹ تک ایکسٹینڈ ہو. تو میں پس پردہ بہت کچھ کرتا رہتا ہوں. تو جب وہ چیز بڑی میچور ہو جاتی ہے پھر وہ منظر عام پر لے کے آتا ہوں. تو میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. تو یہ جہاں تک آپ کی دیکھیں کوشش میری ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے کہ
سرائے مہاجر سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک، قریشی موڑ تک، یہ پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، یہ سڑک ون وے ہونی چاہیے۔ میں نے بات کی ہے کسی ایک اہم شخصیت سے، وہ مہربانی کرے اس سڑک کی اپروول دے اور یہ سڑک بننی چاہیے۔ میں یہ بھی کوشش کی ہے، کوٹلہ جام کا بلکہ ایک بائی پاس ہے، یعنی کوٹلہ جام سے لے کر جہان خان تک یہ بھی ون وے ہونی چاہیے، یہ بھی کہیں میں نے بات کی ہے۔ تو میں اپنے طور پر جو میری بساط ہے میں بہت کچھ کرتا رہتا ہوں، تو یہ کوئی حتمی باتیں نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے اختیار میں اب جیسے میڈیکل کالج ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 90% انشاءاللہ ہم کروا لیں گے جی۔ باقی تو حتمی فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہوتا، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے چاہے وہ پروونشل۔ جو میری بساط ہے، بعض دفعہ میں اپنی بساط سے بھی آگے چلا جاتا ہوں جہاں تک، تو یہ انشاءاللہ کوششوں کا سلسلہ تو آگے بھی جاری رہے گا۔ لیکن اس سلسلے میں اب یہ کہا جائے کہ یہ ہو جائے گا، اس بارے میں دیکھیں آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، باشعور ہیں، صحافت میں ہیں، پتہ ہے آپ کو پاکستان کے مالی حالات کیا ہیں۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے سی پیک کا یا کوئی، یہ کوئی اربوں روپے کے منصوبہ جات ہیں، اس میں کروڑوں بھی نہیں، اربوں خربوں روپے لگتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اس سلسلے میں آگے بھی میں نے کہیں بات کی ہے، اور کسی لیول پر کوئی بات ہوئی میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ جو نقشہ سرکولیٹ کر رہا ہے یہ میں نے ہی بنوایا تھا، اور خود کمپیوٹر پہ بنوایا تھا۔ یہ گوگل ارتھ ایک وہ سافٹ ویئر تھا، اس کے ذریعے میں نے بنوایا تھا۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ہو، تو جو ہمیں انشاءاللہ ایز اے ٹیم، ایز اے گروپ ہم پوری کوشش کریں گے۔ بلکہ ریلوے کے حوالے سے بھی میں نے رشید اکبر خان سے بھی بات کی ہے کہ انشاءاللہ جہاں ریلوے کراسنگ کی ضرورت ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ریلوے اسٹیشن جو ہے بکھر شہر کا ریلوے کا، یہ بھی اپ لفٹ ہونا چاہیے۔ تو بہت کچھ پس منظر میں بہت کچھ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ عامر خان، بھکر سٹی کے لوگوں کو ہمیشہ تحفظات رہے پچھلے 10 سالہ بھی آپ سے کہ عامر خان جو ہے بھکر سٹی کو اگنور کرتا ہے۔ یہ جو آگے آپ کا 5 سال کا ٹینور ہے، کیا یہ تحفظات لوگوں کے ختم ہوں گے؟ عامر خان بھکر سٹی پہ توجہ دے گا؟ اچھا، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں آپ کے پلیٹ فارم سے اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس ٹائم ڈائریکٹ ٹی ایم اے کو میں نہیں دیکھتا تھا، جو پچھلے 10 سال تھے کوئی اور لوگ دیکھتے تھے۔ اس دفعہ شہر والوں کی خوش قسمتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، یہ بدقسمتی ہے، اب میں ٹی ایم اے کے معاملات مستقبل میں خود دیکھوں گا۔ دوسری بات، میں کوشش کروں گا میرے ساتھ شعیب رشید خان ہوں، نوجوان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ شہر میں کیا پیٹرن چلتا ہے۔ تیسری بات، جو یہ کسی حد تک ناراضگی تھی، اس کی ایک وجہ تھی کہ سیوریج نہ مکمل ہونا۔ دیکھیں شہر میں پروجیکٹ بہت لگے ہیں، یہ کہنا کہ شہر کو نہ، ہاں، کیونکہ ان سیوریج نہ مکمل ہونے سے خاص طور پہ میرے خیال میں سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا ہے تو گڈولہ روڈ کا ہوا ہے، باقی سڑکیں پھر بھی ٹھیک ہیں۔ سڑک اور گلی میں فرق ہوتا ہے، بعض لوگ سڑک اور گلی میں بھی فرق نہیں کرتے، جس کی گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے نا، اسے کوئی کام نظر نہیں آتا، یہ فطرت ہے انسان کی، وہ سچا بھی ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ اسے نہ کوئی ہاسپٹل نظر آتا ہے، اسے نہ کوئی اسٹیڈیم نظر آتا ہے، ہیلتھ میں کتنے کام ہوئے ہیں، ہائی اسکول بن گیا ہے بکھر شہر کا ایک علیحدہ، یہ آپ میلہ گراؤنڈ کی سائڈ پر دیکھیں 3-4 پروجیکٹ ادھر ہیں، زو بنا، یہ بکھر شہر کے لیے فارسٹ پارک بنا، لیکن جو ووٹ کی ڈائنامکس ہیں وہ گلی پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جس کی گلی میں پانی کھڑا ہے نا، اسے کوئی کام نظر، اسے نہ اسکول نظر آتا ہے، نہ کالج نظر آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں مانتا ہوں سیوریج کا کام میں مکمل نہیں کر سکا، تو میں یہ مانتا ہوں، لیکن اس دفعہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ تک سیوریج مکمل ہو جائے، تاکہ اس کے بعد بڑے پیمانے پر گلیوں کا اور سڑکوں کا کام نظر آؤ، کیونکہ اگر ہم پہلے سڑکیں یا گلیاں بناتے ہیں سیوریج مکمل ہونے سے پہلے، یعنی کہ عامر خان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مین لائن کا کام اکتوبر تک کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ، تو گلیوں کا کام اس کے بعد شروع ہوگا؟ شروع ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہر گلی بننی، پھر تو دیکھیں نا اس سی ایم سے بندہ مل کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری سیوریج مکمل ہو گئی ہے، اب آپ ہمیں شہر کی گلیاں پکی کرنے کے لیے اسپیشل کوئی گرانٹ دیں، وہ بندہ اس حوالے سے سی ایم صاحبہ سے مل سکتا ہے۔ لیکن اگر سیوریج ہی مکمل نہ ہو
تو کون سی گلیاں بنے گی پھر؟ تو یہ جو آپ کے ناراضگی ہے یہ چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے, شہر کی ڈائنامکس مختلف ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گلیاں بنی ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ تو نہیں دی. تو ووٹ کی ڈائنامکس بڑی مختلف ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو سیوریج والا ٹچی معاملہ ہے انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. خان صاحب, لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے تو آپ کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ڈیولپمنٹ کے فنڈ بھی آ رہے ہیں, آپ لا رہے ہیں. اجتماعی مسائل, ایک مہنگائی کے حوالے سے, خود ساختہ مہنگائی خاص کر بھکر میں, اس حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا جو ہے وہ رول نظر نہیں آتا. وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی گرفت ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی آپ کی ہدایت ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی انتظامیہ کو آپ کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ یہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, ہمارے لوگوں کو ریلیف دیں. اچھا, میں یہ دو اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں شہر کے حوالے سے. ایک تو اگر آپ اوور آل کریانہ سٹور پہ کہیں جائیں آپ کو فرق نظر آئے گا, 30-40 روپے کا تو چیزوں میں فرق ہے. یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ میں آپ سے کلیم کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی تیر مار دی ہے, لیکن آپ کو فرق نظر آئے گا کہ اگر آپ 6 مہینے پہلے کی جو پرائسز ہیں اب کا ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے, آپ کو ہر چیز 30 روپے, 40 روپے, 70 روپے, یہ کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے. آپ گھی کی قیمتیں بھی کم دیکھیں گے, لیکن کیونکہ پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور مجھے اندازہ ہے, تو ظاہر آپ دیکھیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مشورے ہی دے سکتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں مینیج کریں تاکہ غریب عوام جو پہلے گورنمنٹ کا جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے, وہاں سے اقدامات ہوتے ہیں, اس کے ثمرات مقامی سطح پہ مقامی انتظامیہ یہ نا دیکھیں نا, میں نے جو آپ کو ذکر کیا ہے نا یہ 30-40 روپے کا, یہ ظاہر ہے کچھ چینج آئی ہے تو یہ کوئی فرق ہے, نہیں تو یہ بھی نہ ہوتا. ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ اوپر جانے کا رواج ہے, نیچے آنے کا تو رواج ہی نہیں ہے. بریلر کا ریٹ 400 اور 450 آ گیا ہے. پہلے مہنگائی ہے, نو ڈاؤٹ وزیر اعلیٰ نے کوشش کی, آپ کی کوششیں ہیں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے رونا دھونا کرتے ہیں, اور یہ جو گراس روٹ لیول پہ یہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا کام ہے کہ پبلک کو ریلیف دینا. دیکھیں جتنی بھی مہنگائی ہے ہر بندہ ہوٹلنگ کرتا ہے, برانڈ کاسز ہو گیا, ٹیک اوے, ہوم ڈلیوری, وہاں جا کے کھانا. اب میں سپوز کہ میں کڑھائی کی بات کر رہا ہوں, 2000 کی تھی آج سے ہفتہ پہلے, تو آج اسے 1000 پہ ہونا چاہیے. یہ کہاں کھڑے ہیں ہم, کیوں نہیں کیا جا رہا, کیوں نہیں ریلیف دیا جا رہا؟ آپ لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں, یہاں امپلیمنٹ نہیں کرا رہے, ہماری یہ سستی نظر آتی ہے. دیکھیں میری ابھی شام کو آج ہی ڈی سی صاحب سے اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہے, تو یہ موضوع آج ہے ہمارے لیے, ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. باقی انشاءاللہ آپ کچھ مہینہ ڈیڑھ صبر کریں, پھر میں انشاءاللہ آپ ذاتی طور پہ مشاہدہ کر کے ہمیں بتائیں گے ضرور کہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا. ایک بات میں شہر کے حوالے سے مزید ایڈ کرتا جاؤں, پنجاب کی 9 تحصیلوں کے بعد اس کی ڈیٹیل میں کسی ٹائم آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. بکھر جو ٹی ایم میں ہے یہ میرے خیال 10ویں یا 11ویں بنے گی ٹی ایم میں, جو اپنے بلبوتے پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ. وہ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں, ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا, ہم اس میں ٹی ایم میں بکھر کو ڈلوانے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں. میں مل آیا ہوں کہیں پر, کسی بہت اہم شخصیت سے مل آیا ہوں, سفارش کر رہا ہوں, تو ریکویسٹ میں نے ان سے کی ہے. اس میں ہوگا کیا ذرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اگر وہ چیز ہماری مان لی جاتی ہے, جو کہ تقریباً مان لی گئی ہے, لیکن ظاہر جون جولائی میں پتہ چلے گا آفیشیلی کہ وہ مان لی گئی ہے یا نہیں مان لی گئی, اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جو کام ہم نے کیا ہے. ظاہر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. تو بکھر 10ویں یا 11ویں ٹی ایم میں ہوگی پورے پنجاب میں, بہت ساری ٹی ایم ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہوگی, یعنی اس کو گورنمنٹ کی گرانٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی میں نے بتا رہا ہوں, یعنی وہ اپنے بلبوتے پر گلیاں بھی بنائے گی, کوڑا کرکٹ بھی اٹھائے گی, اسٹریٹ لائٹیں بھی, بالکل نیا شہر ہوگا. کچھ لوگ وہ تقریروں میں مذاق اڑاتے رہتے ہیں بیچ میں جلسے کہ میں فلاں علاقے کو پیرس بنا دوں, پھر ہمارے علاقے میں آج کل نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, وہ مختلف کوئی ایئرپورٹ کی پوسٹ لگاتے ہیں, میں آپ کو یقین بناتا ہوں پیرس تو یہ نہیں بنے گا, لیکن یہ پنجاب کی اچھے یعنی چھوٹے شہروں میں اچھا شہر ہوگا. یعنی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر وہ چیز ہو جاتی ہے, پھر میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل آپ کو. یہ اربوں روپے
बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के TMA बखर को मिलेंगे। और कोई भी होगा, मेरी ये बात बड़ी अहम है, कोई भी होगा MP, किस्मत में है ना, देखें अगली दफ़ा कौन बनता है, उससे अगली दफ़ा कौन बनता है, ये ऑटोमेटिकली TMA बखर एक अलहदा इदारे के तौर पर काम उसका नज़र आएगा, यानी उसे गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा काम है, मैं आपको इस बारे में फिर कभी डिटेल बताऊंगा। ये इन दिनों लाहौर आना जाना मेरा ज़्यादातर उस सिलसिले में, और मेडिकल कॉलेज के इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात इसी साल हमारे हाथों से ये नेक काम करवाती है तो इंशाल्लाह ये जो जहाँ पर ये बना हुआ है DPS स्कूल को हम, टोटल ज़मीन है 70-80 एकड़ है, हम ये चाहते हैं तकरीबन 15-20 एकड़ DPS को मिल जाए, बाकी ये सारी ज़मीन मेडिकल कॉलेज को मिल जाए, क्योंकि DHQ के साथ लगती है। तो हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं, कोई ऐसा काम मैं नहीं कर रहा। तो ये आपने जो सवाल किया था कि मेरे पे तनकीद होती थी, मैंने कभी भी शहर के मामला डायरेक्ट नहीं देखे थे, कोई और बंदा देखता था, उस सिलसिले में मैं बहस और तकरीर में नहीं जाता। तो इंशाल्लाह ये इसी साल ये आपको सीवरेज की मुकम्मल होने का आप पता चल जाएगा, सीवरेज मुकम्मल हो गई है। दूसरा सड़कें हैं शहर की, लेकिन उन सब से भी बड़ा काम, अगर ये काम हमारा हो जाता है तो ये आप एक समझ लें बखर शहर के लिए गेम चेंजर होगा। यानी एक ये अभी लोगों को ये बात नहीं पता जो मैं ये बात कहने वाला हूँ, या मैंने जो बात कही है, जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि शहर की बिल्कुल ही चेंज आ जाएगी शहर में। जब ये देखें इधर हम एक स्ट्रीट लाइट के लिए लोग तरस रहे होते हैं, एक गली के लिए तरस रहे होते हैं, आप खुद सोचें जब ऑटोमेटिकली ये गलियाँ या स्ट्रीट लाइटें या शहर की खूबसूरती का काम खुद ब खुद होगा तो ये आपको हाँ वाटर फिल्ट्रेशन उसमें प्लांट है, वो उसकी मेंटेन करने का भी सिस्टम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर सूरत हो, मेरी बड़ी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह ये हर तमाम गिले शिकवे धुल जाएंगे। आमिर खान, हम भी दुआगो हैं कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनके लिए आपकी स्ट्रगल जो है वो नाकाबिले फरामोश है और अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी मिले। लास्ट क्वेश्चन, ज़िमनी इलेक्शन के जलसों में डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब अपने भाई को बहुत याद करते रहे शेरों में, क्या कभी रहम आया? देखिए मैं उनका अभी भी इज़्ज़त करता हूँ, तो सही बात है, बाकी सियासत है, मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। ये देखे कहना ही सुते पे को थोड़ा जी आया हुए। अच्छा एक तो मैं कोई शेर व शायरी नाल कोई मैं ये ज़ौक ना रखें जी कि मैं को शेर व शायरी दा ज़ौक होवे, तुसा कदा भी जिंदगी में को न डिठा हो सी कि मैं को शेर पढ़े हूं, यानी कि इदू सुन के इदू काट देंदे होवे, मेरा ज़ौक नहीं ना सही। मेरा काम करने दा तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। तो मकसद ये कि वो साडे भरा हैं, देखो सियासी फैसले हर कहना हक है, किस किस्म का करें ना, बहुत अच्छी बात। तो इज्जत जैसे कि बड़ी अच्छी गाल है, इज्जत का जरा पैमाना है ना ये हर कहने वास्ते बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने खानदान दी तो उन्होंने ज़ात की मैं इज्जत करें ना, बाकी सियासत हर कहती अपनी है जी। तो ये कोई आमिर भाई आपको अप्रिशिएट करेंगे, बाकी ज़िला के भी सियासियों को कि जो हम चाहते हैं, जो पब्लिक चाहती है, जो मीडिया चाहता है कि हुस्न अखलाक हो, सियासत अपनी अपनी हो, इसी तरह गमी खुशी में आप लोगों का आना जाना। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम खुशियों में, शादियों में आपको इकट्ठा बैठा देखते हैं, हंसता मुस्कुराता देखते हैं, यकीनन हमें भी दिली तस्कीन होती है और यही रिवायत होनी चाहिए, ऐसा कल्चर प्रमोट हो। आमिर भाई एक अहम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, फिर मैं कहूँगा कि आपके मुखालिफ हलकों की तरफ से एक बात कोट की जा रही है। देखें हुकूमत आपकी है वफाक में, पंजाब में, एज़ पर हुकूमत की पॉलिसी डिप्टी कमिश्नर बखर और DPO बखर ये दोनों तैनात होते हैं ज़िला बखर में, और सोशल मीडिया पे कोराम समझ जाता है कि दोनों कमांडर या हेड जो भी आए हैं ये सियासियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्या आपकी हुकूमत की पॉलिसी और मेरिट पर आप जब लोगों के काम जाते हैं तो क्या यकीनन आपको नज़रअंदाजी का सामना होता है? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता ये किसको नज़रअंदाज किया गया है, क्यों नज़रअंदाज किया गया है। मैंने जैसे आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं,
اگر میں یہ کام نہ بھی کروں، کم از کم میں نے معلومات تو دی ہیں آپ کو. ظاہر ہے معلومات میرے پاس تبھی ہیں جو میں ان کاموں کے لیے آگے پیچھے بھاگتا رہا. عامر بھائی میں کاٹ رہا ہوں آپ کو. ڈسٹرکٹ بکھر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈی پی او کے پاس آپ جاتے ہیں یا ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پبلک کے کام نہیں کیے جاتے. یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کی حکومت کے ہیں، حکومتی پالیسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اگنور کیا جا رہا ہے. مخالفین اس قسم کی جو ہے اب انہوں نے کوئی بات تو کرنی ہے نا، تو کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے کام کرنا ہے، انہوں نے کوئی بات تو کرنی ہے تو ان کو کرنے دیں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے کس دوست کا کام رہ گیا ہے جس کا درد ان کو کھا رہا ہے، تو جس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتہ. تو باقی جس کا کام رہ گیا ہے انشاءاللہ آپ میرے پاس لے کے آئیں. کام تو قسمت سے اگر اس کا جائز کام ہوگا میں جس سے کہیں گے انشاءاللہ کروا دوں. جی ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی. عامر عنایت شاہانی کے خاصا پوٹینشیل ہے، بڑے پر امید ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں، اور بکھر تحصیل کے لیے بہت بڑا گفٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے ٹی ایم اے کی شکل میں. یہ کوئی عام بات انہوں نے نہیں کی ہے کہ ایسا ٹی ایم اے لا رہے ہیں کہ جس سے آپ کی گلیاں، محلے، سڑکیں، صفائی ستھرائی، سیوریج، واٹر فلٹریشن، یہ کروڑوں کے نہیں اربوں کے کام ہوں گے. کیا ایسا لا رہے ہیں جس سے اتنا بڑا فنڈ جنریٹ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یقیناً ہم بھی انہیں کریڈٹ پیش کریں گے، ان کے پورے گروپ کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا اور بڑے شہروں کی بڑی تحصیلوں کے ساتھ ایک بکھر کا نام بھی آئے گا اور پھر بکھر کو پسماندہ بھی کوئی نہیں کہے گا. تو اسی طرح آئندہ بھی آپ کو چند ماہ بعد پھر اپڈیٹ دیں گے. عامر عنایت شاہانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو بھی کریں گے اور جو ان کے وعدے ہیں ان کی تکمیل کا بھی پوچھیں گے. نیا کیا لا رہے ہیں وہ بھی آپ تک پوچھیں گے. آپ کے کوئی سوالات ہوں ہمارے ساتھ شیئر کریں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بکھر، کیونکہ یہ اپنا ہے.